औफ इब्न मालिक रज़िनो को काफिरों ने कैद कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाप ने मालिक नबी अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे बेटे को काफिरों ने तुस्मों से बांधा हुआ है, बहुत तकलीफ में। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे को किसी जरिए से पैगाम भेजो कि तकवा इख्तियार करे, ला हौला वला कुव्वता ज़्यादा पड़े। साफ हयात सहाबा में उसने जब शुरू कर दिया, एक रात वो तुस्मे खुद बहुत टूट गए। अल्लाह खुद बहुत, तकवा ऐसा चीज़ है। और आती हुई रात के वक़्त उनके ऊँट थे, एक ऊँट का वो रस्सी पकड़ा, उसके पीछे 100 ऊँट रवाना हो गए। लिखा है 100 ऊँट घर के दरवाजे पर हाजिर कर। सुबह को माँ बाप ने जब देखा नबी अलैहिस्सलाम के पास है कि आओ आया, और ऊँट भी फरमाइए तुम्हारे लिए गनीमत है। एक ऊँट लाख रुपए भी हो तो 100 ऊँट के कितना मिलते हैं? 1 करोड़ रुपए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु, ऐसी जगह से अल्लाह रिज़्क़ दे, गुनाहों से अपने आप को बचाओ, ये रिज़्क़ का सबसे बड़ा दर। दूसरा तवक्कुल है। वलौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, सही हदीस है, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैरा तग़दु हिमासा व तरूहु बितान। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करके बस हराम गलत रास्ता इख्तियार न करो, दीन में लग जाओगे, अल्लाह ऐसा रिज़्क़ देगा जैसे परिंदे खाली पेट सुबह को जाते हैं, शाम को पेट भरे। ये नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल। और अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे रायगढ़ के मिंबर पर, 2 आदमी थे पोडरी, अल्लाह हम सब हमारे नस्लों की हिफाजत करे, नशे वाले। किसी जगह बेचारे होटल में चले गए, खाना भूखे भी थे और नशे की भी ज़रूरत थी। किसी आदमी ने उसकी शक्लों को देकर कुछ पैसे दे दिए, तो वो पैसे ऐसे थे कि या नशा उसको हो सकता था या रोटी। तो दोनों ने मशवरा किया कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है। पोडरियों का यकीन भी हमसे अच्छा था। एक ने कहा कि भाई रिज़्क़ की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है और ये नशा हमारे ज़िम्मे है। वो होटल में उनकी वो चीज़ मिलती थी, वो नशा लिया, कुर्सी पर बैठे हैं। एक कार आया, ये अब्दुल वहाब साहब ने रायगढ़ के मेंबर पर, एक कार आया, मोटर कार, और होटल वाले को ऑर्डर दिया कि भाई मुर्गी रोस्ट करो, वो करो, वो करो। उसको फोन आया कार वाले को कि उधर एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा भाई या बेटा मर गया। उसको मुर्गी कहाँ लगती थी। होटल वालों को ऑर्डर दिया, पैसे निकाले, भाई ये पैसे ले लो। क्या हो गया? हमारी इमरजेंसी हो गई। वो कहते हैं मुर्गी को क्या करो? उसने वो जो कुर्सी में बैठे हैं उनको खिलाओ। हाँ, अल्लाह पर तवक्कुल। और दो दरवाजे हो गए, तक़वा और तवक्कुल। तीसरा नमाज है। यकीनन नमाज रिज़्क़ का सबसे बड़ा जरिया है, कुरान में है। हाँ, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। मेरे प्यारे भाई, एक दरख्वास्त है आज के बयान से ये तो ले लो कि नमाज को थोड़ा सा वक़्त दे दो। नमाज को ऐसा न पढ़ो कि मुँह पर मार दी जाती है। खासकर हमारे जवान बच्चे, ये रुकू से उठ करके एक तस्बीह के मकदार तो खड़ा हो रहना चाहिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और सुध ये वाजिब है, अगर उसको छोड़ दिया तो नमाज की कीमत खत्म हो जाती। अभी मेरा से रोजा था, ये जुमे से पहले जुमे, एक आम आदमी से मुझे फायदा मिला कि एक मिल का मालिक नौजवान, वो कहता है कि मुझे सोचने में बड़ा मजा आता है। क्या आता है? सोचने में क्या आता है? मैं सुजदे और रुकू में तस्बीह 7 मरतबा पढ़ता हूँ, 3 मरतबा नहीं, जो इमाम के पीछे नहीं, जो अपना सुन्नत नफले पढ़ता। यकीन करो मैंने भी उस दिन से शुरू कर दी। वो आम आदमी से मुझे भी फायदा हो। थोड़ा सा नमाज को वक़्त दो, तस्बीह और ये तवज्जो से सुनो। रुकू में सुजदे में सर रखकर इस सोच से सुजदा करो, चाहे फर्ज का हो, नफल का हो, सुन्नतों का हो। या अल्लाह तुम्हारे कदमों के ऊपर मैंने सर रखा हुआ है, दरमियान में सर रखा हुआ है। सुबहान रब्बियल आला। चलो तू बुलंद, बहुत बुलंद है, मेरे ज़रूरतों को पूरा करे। रब मना सारे ज़रूरतों, दिल दिल में दुआ मांगो, जो भी ज़रूरत हो अल्लाह से मांगो। सुजदे में पड़े रहो, सुबह मज़े से पढ़ते रहो, 7 मरतबा पढ़ते रहो। या अल्लाह मेरी तरबियत फरमा, मेरे ज़रूरत रुकू में सुजदे में। नमाज को थोड़ा सा वक़्त दो।
وضو میں زیادہ پچھلے جمعے 2 جمعے پہلے یا تیسرے جمعے پیر اعظم شاہ صاحب کا بیان تھا، وہ دربار بیان ختم ہو کر کے میں وہ وضو کی جگہ پر جا رہا تھا، ایک آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہے بالکل اس جیسے عمر کا، وہ وضو کی جگہ میں مجھے ملا کہ تمہارے 2 باتوں پر میں نے عمل کیا، بہت فائدہ ملا۔ ایک آپ نے بتایا تھا کہ وضو میں نبی علیہ السلام پانی زیادہ کم استعمال کرتے، 1 کلو پانی سے بھی کم استعمال، میں 2 لوٹے وضو میں استعمال کر، ابھی آدھے لوٹے پانی پر میں نے عادت بنائی۔ کتنے پر؟ میں نے زبردست مزہ محسوس کیا۔ آپ سے بھی درخواست ہے یہ مشق کرو، نماز میں مزہ پاؤ گے، ٹوٹی کھولو پھر بند کرو، اتنا وقت نہیں لگتا ہے لیکن نماز میں زبردست نورانیت پاؤ گے۔ 875 گرام پانی پر نبی علیہ السلام وضو کرتا تھا۔ نبی کا وضو ہو سکتا ہے تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس سے زیادہ بزرگ ہے۔ 1 کلو سے بھی پانی، جو آدمی وضو میں اسراف کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والی، اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ ہے۔ ایسا ٹوٹی نہ کرو، مجھے بڑا غصہ آتا ہے تبلیغ والے علماء ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، مسواک بھی کرتا ہے، پانی نیچے جا رہا ہے، یہ ظالم، یہ اسراف ہے، حرام ہے۔ اس نماز سے تمہیں وضو سے کیا فائدہ ملا؟ تھوڑا سا صحیح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو تیسرا ذریعہ ہے نماز، رزق کا، نماز پابندی سے پڑھنا، چاشت کی نماز رزق کا وعدہ ہے، 4 رکعت پڑھو، ہاں نفلوں کا، تہجد کی 2 رکعت، فرضوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو، اور عصر سے پہلے، یہ تو آج سے نیت کر لو، عصر سے پہلے جو 4 رکعت نفلیں پڑھتا ہے تو روزانہ نبی کی دعا اس کو مل جاتی ہے، پکی بات ہے ترمذی کے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4 ترمذی کے حدیث، نبی نے قیامت تک دعا کی جو انسان عصر سے 4 رکعت پڑھے یا اللہ تو اس پر رحم کر۔ کون پڑھے گا؟ تھوڑا سا نماز کو وقت پر آ جاؤ۔ امام ابو حنیفہ جس کے مذہب پر ہے، اپنے شاگردوں کو وصیت کی تھی اذان سے پہلے نہیں تو اذان کے بعد فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ، اذان سے پہلے پہنچ، لیکن اذان کے بعد تو پھر گھنٹہ نہ دیکھو کہ ابھی تو 10-15 منٹ ہے، فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ، نماز جاندار بن جائے گی۔ تیسری چیز ہے نماز، تو وہ آدمی کی بات میں نے درمیان میں چھوڑا کہ ایک تو میں نے آپ کی بات پر عمل کیا، پانی کم استعمال میں نے نماز میں، دوسرا یہ 300 مرتبہ استغفار جب شروع کیا ہے کوئی کام میرا اٹکتا نہیں، ابھی قریب۔ اور رزق کے بارے میں استغفار میں بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فضائل اعمال کی نہیں، ریاض الصالحین جو عرب اس سے پڑھتا ہے اس میں حدیث ہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ پاک ہر تنگی سے نکالے گا، ومن کل ہم فرجا، غم کی جگہ سے اللہ خوشیاں نکالے گا، یہ نبی کی بات ہے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسے جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وان۔ تو 300 مرتبہ کون پڑے گا؟ وہ بیٹھ کر کے اہتمام سے دیکھو اللہ پاک تمہارے پریشانیوں کو، اعمال پر کوشش کرو، اعمال پر گارنٹی ہے، وعدے ہے پریشانیوں کی دور ہونے کا، رزق بھی یہاں بتایا ہے، یہ نبی کی بات ہے، BBC کی خبر نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان کو جتنا یہ غیروں کے باتوں پر یقین ہے، نبی کی بات پر یقین ہے۔ چوتھا ذریعہ رزق کا حدیث میں استغفار ہے، اور 5واں وہ تو میں نے کہا کہ تالا نہیں لگایا بلکہ سیل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ سیل، سمجھتے ہیں نا، بالکل پکا۔ وہ بخاری میں حدیث ہے مشکل تھوڑا سا، من احب ينسى له في اثری ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، یہ نبی کی بات ہے۔ جو آدمی چاہتے جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، عالم ہو جاہل ہو، من احب، من عام ہے، ان يبسط له في رزقه، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رزق کو کھول دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے، فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کسی قیمت پر نہ توڑے، مال پر کہ اس نے مجھ سے یہ لیا، میں سے مال تو مردار ہے، مردار چھوڑ دو، نکی با نکی کردن کار خرا نستا، وہ بھی اچھائی کرتا ہے تو کرتا ہے، یہ گدوں کا کام ہے، یہ کوئی کمال کی نہ ہے، بدی با نکی کردن کار سگا نستا،
ایک آدمی اچھائی کرتا ہے تو برائی کرتا ہے، یہ کتوں کا کام ہے۔ نکی و بدی کردن کار مردان است، مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کرے تو اسے اچھائی کرے۔ نبی علیہ السلام کے بیوی پر غلط زنا کی تہمت لگانے والے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جب انتقال ہو رہا تو بیٹے کو بھیجا، بیٹا سچا مسلمان تھا، کہ وہ نبی کے پاس جاؤ کہ اپنا کرتا دے دے کہ میں اسے کفن بناؤں۔ نبی کرتا نکال کر کے اس کو دے رہا ہے۔ پھر میرے استاذ تھے، زمانے کے بزرگ تھے، مولانا شہید احمد صاحب، اللہ اس کی قبر کو نور سے پردے کر رکھے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر اس کی جنازے پر گئے اور اپنے لعاب مبارک اس کے بدن پر مل رہے تھے کہ اس کو، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا اس کو فائدہ نہیں۔ لیکن بخاری کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر 1000 منافقین نے منافقت سے توبہ کر دی، پکے مسلمان۔ رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھائی کرتا ہے تو اچھا، یہ اچھا نہیں، وہ برائی کرے تو اچھا۔ دیکھو اللہ پاک کیسے تم پر رزق کے دروازے کھولتے، یہ زبردست دروازہ ہے۔ من احب یبسط له فی رزقی وینسى له فی اسرہ فلیصل رحمہ۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ کوئی 5 ہو گئے۔ اور چھٹا سورہ واقعہ ہے، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لمح تصب فاقۃ، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، مال دے رہے تھے، نہیں مال کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تمہاری بیٹیاں ہے، اس نے میں نے بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا وکان ابن مسعود یامر بناتہ یقرأن بها کل لیلۃ۔ آسان ہے۔ اور آگے ہے حج عمرہ، الحج والعمرہ ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید۔ جس کو اللہ ماں نے مال دیا، حج عمرہ سے آدمی فقیر نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک گناہوں کو اور تندرستی کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بٹھی میں وہ لوہے کا زنگ دور کر دیتے۔ اور آگے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ ہم اردن میں گئے تھے، یقین کرو ابھی مجھے یاد ہے، میرے ساتھی کہتے کہ زندگی میں اتنے خوراک نہیں گئے، اتنا قسم قسم کی چیزیں اللہ کے راستے میں۔ جیسے رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ پورا ہو گئے، 8 ہو گئے۔ اچھا، ایک نکاح ہے، ہمارے علاقے تو کہتے بھائی اس کا یہ کاروبار نہیں ہے، اس کو شادی بھی نہیں کرواتے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ۔ ان کا رشتہ کرو، اگر فقیر ہو قرآن فرماتے اللہ ان کو غنی کر۔ یہ 9 پورا ہو گئے۔ 10واں یہ ہمارا جو ہم کر رہے، ہم نے یہ 1 کھولا ہے 10 بند کر دی۔ تبلیغ میں ان دروازوں کی جو یہ یقینی ہے، یہ یقین کرو میرے پیارے، میں نے ہر ایک کے لیے قرآن یا حدیث سے وہ بات بتائی، یا قرآن میں یا حدیث سے، اور پکی بات ہے، یہ یقینی ذریعہ ہے۔ اور جو ہم کر رہے ہیں وہ جائز ہے، لیکن ان پر وعدہ نہیں ہے، ذمہ دار پر وعدہ نہیں ہے۔ دکان پر وعدہ جائز ہے، دکان کرنا ناجائز، لیکن یہاں وعدے ہیں۔ تو تبلیغ میں یہی یقین پیدا کرنے کی محنت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ہمارا یقین آ جائے، بنیاد یقین کی ہے۔ یہ ایک دفعہ سے نہیں ہوتا، یہ اس بات کو مسلسل سننے بولنے سے اور لوگوں میں محنت کرنے سے یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ دل میں اتر جاتی ہے۔ پھر اعمال کے لیے وقت فارغ کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔